वेलकम बैक। एक बहुत सीरियस मामला है जो मुसलसल कौम देख रही है और ज़ाहिर है कि इसके असरात भी हैं। वो सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे इमरान खान, पीटीआई के केसेस है और इसमें एक बड़ी डेवलपमेंट है। चीफ जस्टिस जनाब काजी फाइज़ ईसा के हवाले से बानी पीटीआई इमरान खान की चपकलिश का तासुर मज़ीद उभर रहा है। इमरान खान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कायम जजेस कमेटी से रुजू कर लिया है, जिसमें चीफ जस्टिस जनाब काजी फाइज़ ईसा के अलावा जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह, जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। इमरान खान ने अपनी दरख्वास्त में चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा पर ज़ाती मुखासमत के इल्ज़ाम लगाए हैं और मुतालबा किया है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा, उनके ख़ानदान, पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खिलाफ केसेस से दस्तबरदार हों। बानी पीटीआई ने अपनी दरख्वास्त में याद दहानी कराई है कि 2019 में उन्होंने कानूनी माहिरीन के मशवरे पर जनाब जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस भेजने की सिफारिश की थी, लेकिन उनकी आईनी जिम्मेदारी को चीफ जस्टिस की अहलिया ने ज़ाती हमला तस्वुर किया। इमरान खान ने शिकायत की कि उन्हें ख्याल था कि चीफ जस्टिस का ओहदा संभालने के बाद जनाब जस्टिस काजी फाइज़ ईसा माजी को भुलाएंगे और ताहम चीफ जस्टिस के कंडक्ट से उन्हें ये लग रहा है कि दरख्वास्त में जो भी सूरत हाल है वो उनके लिए मुवाफिक नहीं है। इस दरख्वास्त में उन्होंने मज़ीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट की एक लार्जर बेंच की ऑब्जर्वेशन दे चुकी है कि जनाब जस्टिस काजी फाइज़ ईसा इमरान खान से मुतअल्लिक़ मुस्तक़बिल में मुक़दमात ना सुना करें। आपको याद दिलाते चलें कि ये मामला फरवरी 2021 में है, जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के तरक्याती फ़ंड का केस निपटाते हुए साबिक़ चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने तहरीरी फैसले में लिख दिया था कि जनाब जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का वज़ीर-ए-आज़म से मुताल्लिक़ केस की समाअत करना दुरुस्त नहीं। साबिक़ चीफ जस्टिस का कहना था कि जनाब जस्टिस काजी फाइज़ ईसा इमरान खान के खिलाफ ज़ाती हैसियत से एक दरख्वास्त भी दायर कर चुके हैं। गैर जानिबदारी का तकाजा है कि इमरान खान के खिलाफ केस जनाब जस्टिस काजी फाइज़ ईसा नहीं सुन सकते। ताज्जुब की बात है कि चीफ जस्टिस के ओहदा संभालने के 10 महीने बाद पीटीआई को उन पर एतमाद नहीं रहा। इससे कबल कई मौक़े पर पीटीआई की क़यादत चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार करती रही है और ये बात यकीनी है क्योंकि गुज़िश्ता चंद माह के दौरान जितने भी मुक़दमात हमने देखे, खुद इमरान खान भी जनाब जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के सामने पेश होते रहे और इस हवाले से उन्होंने किसी तहफ़्फ़ुज़ का इजहार नहीं किया था। अब उनकी रिटायरमेंट से महज 3 माह कबल ये एतराज़ किया गया है और यकीनन एक ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। कैटेगोरिकल पोजीशन आपके सामने देखी। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि इमरान खान को कोई अदम एतमाद नहीं है, उन्हें किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। चीफ जस्टिस जनाब काजी फाइज़ ईसा के हवाले से और साबिक़ सदर आरिफ अलवी भी इस सिलसिले में 2 टोक एतमाद का इजहार कर रहे हैं जनाब जस्टिस काजी फाइज़ ईसा पर। चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल जजेस कमेटी को भेजी गई दरख्वास्त से पहले भी इमरान खान मुतअद्दिद बार चीफ जस्टिस जनाब काजी फाइज़ ईसा के खिलाफ अपने खदशात का इजहार कर चुके हैं। नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपील से मुताल्लिक तहरीरी जवाब में इमरान खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए चीफ जस्टिस मेरे केसेस की समाअत ना करें। इससे कबल इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामले पर समाअत के दौरान पीटीआई के वकील ने भी चीफ जस्टिस पर एतराज़ किया था। गुंजलिक सूरत हाल है, इस पर मज़ीद बात करते हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक़ सदर, पाकिस्तान के नामवर सीनियर कानूनदान जनाब आबिद ज़ुबैरी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब। ये बात तो हमारे अदालती सिस्टम में हम बारहा देख चुके हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट में बड़े हाई प्रोफाइल केसेस में कि मुकदमात के दौरान सीनियर जजेस पर और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस, मुतअद्दिद चीफ जस्टिस साहिबान के ख़िलाफ़ जो कंप्लेनेंट है या जो एक फ़रीक है वो उस पर अदम एतमाद का इजहार करता रहा है। मगर इस सूरत हाल के अंदर हमने देखा ये है कि ये चीज़ें सामने भी आई हैं, मगर मुतअद्दिद चीफ जस्टिस साहब ने लगातार जो है इसको इग्नोर किया है और रिक्यूज़ करने से इनकार किया है, यानी कि अपने आप को केसेस से दस्तबरदार नहीं किया है। इस सूरत हाल में आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि खुद इमरान खान साहब कई महीनों से खुद चीफ जस्टिस आपके सामने पेश हो रहे हैं और इस हवाले से उन्होंने किसी भी तहफ़्फ़ुज़ का या किसी भी अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किसी भी मौके पे नहीं किया। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब। देखिए, एतराज़ तो किसी वक्त भी किया जा सकता है। देखिए, अगर आपको शुरू में एतराज़ नहीं हो लेकिन बाद में कुछ बातें हों या कोई केसों में इस तरह के ऑब्ज़र्वेशंस आएँ या कोई फ़ैसले आएँ जिस पे आप समझते हैं कि आपको एक शख्स से, एक जज से इंसाफ की उम्मीद नहीं है, तो आप पॉइंट तो रेज़ कर सकते हैं, वो आपका हक़ है।
لیکن یہ جج کی ثوابدید ہوتی ہے کہ کیا وہ آپ کی بات مانتے ہیں یا نہیں، اپنے آپ کو کیس سے دستبردار کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ آپ کے کیس میں سنوں گا۔ آپ نے ابھی خود فرمایا کہ کیونکہ ان کے خلاف ریفرنس جو تھا آن ایڈوائس عمران خان صاحب نے اور صدر مملکت نے فائل کیا تھا جسٹس فائز عیسیٰ خلاف، اور آپ کو یاد ہوگا کہ بڑا وہ کنٹیسٹڈ میٹر تھا، اس میں پھر چیف جسٹس صاحب ان کی زوجہ خود پرسنل کیپیسٹی میں ریویو میں پیش ہوئے تھے ان جج صاحبان کے سامنے، تو اس کے بعد نیچرلی وہ چیف جسٹس بنے، اور لیکن جب سے وہ بلے کا کیس کا فیصلہ آیا اس وقت سے آئی تھنک ان کو شاید احساس ہوا کہ اس چیف جسٹس صاحب سے مجھے انصاف کی امید نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان سے وہ بہتر بتا سکیں گے کہ انہوں نے کیوں۔ آپ نے خود کہا کہ انہوں نے ایک کسی کیس میں درخواست بھی دے رکھی ہے وہ نیب ترامیم کے کہ آپ میرے کیسز نہ سنیں، اور اب انہوں نے کمیٹی میں لکھ دیا کہ کیس نہ سنیں، لیکن پھر بھی ثوابدید جو ہے یہ چیف جسٹس صاحب کی ہوگی یا اس کمیٹی کی ہوگی کہ وہ کیا کرتا ہے۔ جو ریزن انہوں نے سائٹ کیا ہے عابد زبیر صاحب، وہ ہے جو کہ پرانا ریزن ہے کہ میں نے اپنی آئینی جو بھی میری ضرورت ہے یا جو مجھے میرے سامنے معاملات آئے اس کی بیسس پہ میں نے ریکمنڈ کیا پریزیڈنٹ کو کہ چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک ریفرنس فائل کیا جائے۔ تو ایشو تو کافی پرانا ہے، فرام دا ڈے ون وہ یہ بات کیٹیگوریکلی کہہ سکتے تھے، اور اس چیز پہ کہہ سکتے کہ کیونکہ یہ میرا ایک معاملہ ہے اور بڑا سیریس ایشو ہے جس پہ چیف جسٹس جبکہ جناب جسٹس فائز عیسیٰ نام لے کے اس وقت کے پرائم منسٹر کے حوالے سے بہت اسٹرانگ اپنی کیس کو پیش کر چکے ہیں، ان کی اہلیہ نے بہت اسٹرانگ پبلک پوزیشن لی ہے، پھر اس زمانے کے جناب جسٹس فائز عیسیٰ نے خطوط لکھے ہیں جس میں کہ اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان کے حوالے سے ہے، جسٹس گلزار احمد کا ایک فیصلہ ہے اس کے اندر، مگر عمران خان نے کبھی یہ بات جو ہے رکھی نہیں۔ ابھی آپ دیکھیں بڑی میراتھن سیشنز ہوئے ہیں جس میں وہ خود بھی پیش ہوتے رہے، تو یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ اب انہوں نے اس کو سائٹ کیا ہے۔ نہیں دیکھیے، پوائنٹ از دیٹ کہ میں تو سمجھتا ہوں کیونکہ یہ عمران خان صاحب نے ان کے خلاف ریفرنس بنایا، میں سمجھتا ہوں جو ریفرنس بالکل غلط تھا چیف جسٹس صاحب کے خلاف، اس زمانے چیف جسٹس نہیں تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، لیکن دیکھیے ایک ان کے بات تھے، میں سمجھتا ہوں کہ مناسب اس سچویشن میں یہ ہوتی ہے، اور جسٹس گلزار صاحب کا فیصلہ بھی آپ نے خود فرمایا کہ تھا کہ وہ ان کے کیسز نہ سنیں۔ ہاں وہ مڑ کے کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ وزیر اعظم تھے، اب وزیر اعظم نہیں ہے، لیکن اس بیک گراؤنڈ میں اگر اپنا جج ایک اپنے آپ کو ریکیوز کر لیتے تو وہ بہتر ہوتا، تاکہ امپریشن نہ جاتا یا آج یہ بات نہیں ہو رہی ہوتی۔ جنرلی امپریشن یہ ہوتا ہے کہ جب اگر کوئی کلائنٹ وکیل یا لوگ ہارنے لگتے ہیں کہ وہ جج پہ اعتراض اٹھا دیتے ہیں کہ جی یہ بائسڈ ہے میرا، وہ بائس کے اوپر بڑے فیصلے ہیں ہمارے عدالتوں کے، نیومرس اس میں فیصلے ہیں کہ باعث کا کیا ہوتا ہے، کہ مطلب کہ آدمی کس وقت کیس سنے کس وقت نہیں سنے، تو یہ ثوابدید ان کی چیف جسٹس صاحب کی تھی، لیکن کیونکہ بیک گراؤنڈ یہ تھا، وہ دیکھیے بڑی بات ہوتی ہے کہ ان کی حکومت نے ایک ریفرنس بنایا چیف جسٹس صاحب کے خلاف اور اس بار جسٹس فائز عیسیٰ خلاف، جو انہوں نے لڑا اور ان کو کامیابی ہوئی، اس کے بعد وہ ریفرنس میلافائڈ ڈکلیئر کیا کہ یہ بدنیتی پہ مبنی ہے، وہ سیٹ اسائڈ ہو، اس کا ریویو بھی الاؤ ہوا۔ تو اب آپ دیکھیے نا، مطلب اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب لیکن نیچرلی یہ اپنے چیف جسٹس صاحب پہ خود ہوگا، ان کی ثوابدید ہوگی کہ وہ ان کیسوں کو سننا چاہتے ہیں یا نہیں، وہ انصاف کر ان کو دیکھیں جو انصاف کرسی میں بیٹھا ہوتا ہے انہوں نے حل بھی لیا ہوا ہے۔ فورم پہ زبیر صاحب جس فورم پہ عمران خان صاحب نے یہ بھیجی ہے اپنی شکایت، کیا وہ اس سلسلے میں فائنل ان کا ورڈکٹ ہوگا اور وہ پھر اپلیکیبل ہوگا چیف جسٹس صاحب پہ؟ دیکھیں وہ کمیٹی کے تو خود بھی رکن ہے جناب چیف جسٹس صاحب، وہ 3 ممبر کی کمیٹی ہے، اس میں انہوں نے لکھا، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے، لیکن عموماً 22 کا جو اپلیکیشن ہوتی ہے وہ تو کسی کیس میں دی جاتی ہے کہ جی آپ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ جج صاحب میرا کیس نہ سنیں اس وجہ سے، تو بہتر یہی ہوتا کہ کسی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ کمیٹی میں رکھا گیا کہ میرے کیسز نہ سنیں اس کی وجہ، کیونکہ کیسز لگانے کا اختیار اس کمیٹی کے پاس ہے، تو ہو سکتا ہے اس کمیٹی میں جب بات جائے وہ تینوں سینئر ججز بیٹھیں گے، وہ دیکھیں گے اس کو کس طرح سے دیکھا جائے، ہو سکتا ہے اس کو ریجیکٹ کر دیں، یا ہو سکتا ہے اس کو کہے کہ جی ہاں ٹھیک ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم بہتر یہ ہوگا کہ میں کیس نہ سنوں، لیکن یہ اس کمیٹی کا ہوگا۔ لیکن ایک اور ذرا ایک ریلیٹڈ ایشو ہے، یہ ڈائریکٹلی یہ بات نہیں ہے کہ ایک امپورٹنٹ معاملہ ہے آپ کے سامنے ہے، جو یہ ریزرو سیٹس کا معاملہ ہے، اس پہ ججمنٹ ہے اور ججمنٹ پہ ابھی کوئی عمل نہیں ہوا ہے، اگلا 24-48 گھنٹے اس پہ عمل ہو جائے یا نہ ہو جائے، لیکن اب اس پہ جو اب اس کے بعد کورسپونڈنگ جو ایکشن ہو سکتا ہے، یا یہ معاملہ دوبارہ جائے گا بینچ کے سامنے کہ یہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، تو ایک بات تو یہ کہ وہی 8 رکنی بینچ سنے گی جس نے کہ یہ اکثریتی فیصلہ دیا، از دیٹ رائٹ؟ اور دوسری بات یہ کہ 8 رکنی بینچ کے تمام اراکین کا اکٹھا ہونا ضروری ہے،
از دیٹ رائٹ؟ اور یہ کہ کیونکہ چھٹیوں پہ جج صاحبان ہیں اور کوئی اگر اویلیبل نہیں ہے تو جب تک یہ 8 رکنی بینچ اکٹھا نہیں ہوتی اس پہ کوئی فالو اپ کوئی کارروائی فی الحال نہیں ہو سکتی، کیا یہ سچویشن صحیح ہے؟ نہیں دیکھیں سر، اس میں بڑے دیکھیں یہ کورٹ میجورٹی اکثریتی فیصلے کو معلوم تھا کہ الیکشن کمیشن نے کوئی شیطانی کرنی ہے، کیونکہ دیکھیں انہوں نے آج تک کورٹ کے فیصلے نہیں مانے. آپ نے دیکھا الیکشن کے کورٹ نے سپریم کورٹ نے آرڈر کیا الیکشن 90 دن میں کراؤ، نہیں کرائے، تو انہوں نے ایک ٹائم لائن دے دی. آپ نے خود دیکھا ہے اس پیرا میں کہ ٹائم لائن دے دی کہ وہ جو 41 لوگ ہیں، الیکشن کمیشن نے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ اس کے اندر گنجائش تھی. آپ اجازت دیں تو فرمائیے. جی میں نہیں رجوع کرنے دیکھیں اس میں یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ٹائم لائن دے دی کہ اتنے دن میں 41 لوگ وہ دیں گے اپنا حلف نامہ، وہ پارٹی 7 دن میں جمع کرائے گی، اس کے بعد ان کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا اور سیٹیں ان کو دینی ہوگی. یہ فیصلہ تھا، آپ نے خود دیکھا. لیکن انہوں نے ایک اینڈ میں پیرا 10 میں لکھ دیا کہ اگر کسی کو یا پی ٹی آئی کو، لفظ استعمال ہوا پی ٹی آئی کو کوئی کلیریفیکیشن چاہیے تو وہ اپلیکیشن دے گی، وہ میجورٹی ججز کے پاس چیمبر میں جائے گی وہ اپلیکیشن اس کے لیے. تو مطلب ان کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ الیکشن کمیشن نے ماننا نہیں ہے، ان کے اس کو دینا نہیں ہے. فیصلہ ہو سکتا ہے جب تک اوپر سے انسٹرکشنز نہیں آئے کہ جی ان کو سیٹیں دینی ہے یا نہیں دینی، تو یہ عمل درآمد نہیں کریں گے اور یہ کنٹیمپٹ کریں گے. جو ان کا وتیرہ رہا ہے الیکشن کمیشن کا کہ وہ کنٹیمپٹ کرتے ہیں، کورٹ کے آرڈر کو مانتے ہی نہیں. ہمارا سپریم کورٹ کے ہائیسٹ کورٹ ہے، چاہے 8 لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اٹ از فل کورٹ کا فیصلہ ہے، چاہے وہ 8 لوگوں نے دیا ہو، لیکن 11 ججوں نے تو یہ کہا ہی ہے. لیکن ہمیشہ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے فل کورٹ کا ہوتا ہے. یہ فیصلہ چاہے وہ 8 لوگوں نے لکھا ہے لیکن 13 لوگوں کا کنسیڈر ہوگا، تو فل کورٹ کا فیصلہ ہے. اور فل کورٹ وہ ہوتا ہے جو ججز اویلیبل ہوتے ہیں جو سننا چاہتے ہیں کیسز کو. یہ بھی ججمنٹس ہیں. تو انہوں نے لکھ دیا کہ جو اگر آپ کو کلیریفیکیشن چاہیے اپلیکیشن دے گی، وہ ان 8 ججوں کے صرف 8 ججوں کے سامنے چیمبر میں رکھی جائے گی، اس کے بعد وہ کریں گے. تو کورٹ کا بیٹھنا بھی ضروری نہیں ہے. وہ لاسٹ پیرا آپ پڑھ لیجئے، پیرا 10 جو ہے اس شارٹ آرڈر کا، اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ یہ اب انہوں نے کوئی اپلیکیشن دی ہے، وہ 8 ان ججوں کے، چاہے وہ ادھر ہو کراچی میں ہو، اسلام آباد میں ہو، کوئٹہ میں ہو، وہ ان کے سامنے جائے گی، اس پہ وہ جو آرڈر کرنا چاہتے ہیں کریں گے سر. تو یہ ان کا اگر یہ ان کو سوچ رہے تھے کہ جی کورٹ کو بیٹھنا پڑے گا، نہیں، اس کو بھی پری ایمپٹ کر لیا آئی ایم شور کورٹ نے کہ اپنے پیرا 10 میں اور شارٹ آرڈر کے. تو ان کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چیمبر میں جائے گی وہ اپلیکیشن. اوکے گریٹ، تھینک یو سو مچ. جناب عابد زبیری ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک اور بڑا اہم معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہی سے منسلک ہے. سپریم کورٹ کے ممتاز جج جناب جسٹس اطہر من اللہ ان دنوں نیو یارک میں ہیں، جہاں نیو یارک بار ایسوسیشن سے انہوں نے خطاب کیا ہے. بڑی غیر معمولی تقریر ہے، بہت امپورٹنٹ معاملات پہ انہوں نے گفتگو کی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے اپنے جو ماضی کا کنڈکٹ ہے اس پر بھی انہوں نے بہت امپورٹنٹ تبصرے کیے ہیں. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ملک میں سیاسی اور معاشی عدم استحکام کے اس دور میں عدلیہ اور اداروں کے درمیان کھینچا تانی عروج پر ہے، جس کا آئے روز کسی کیس کی سماعت یا ججز کے خطاب کے دوران مشاہدہ ہو جاتا ہے. پرسوں سپریم کورٹ کے جج جناب جسٹس اطہر من اللہ نے نیو یارک بار ایسوسیشن میں ایک غیر معمولی تقریر کی اور جی بھر کر دل کی بڑاس نکالی. اپنی تقریر میں جسٹس اطہر من اللہ نے پاکستان میں جمہوریت کی پسپائی کی وجوہات بیان کی اور دبے الفاظوں میں اداروں سے شکوے شکایات بھی کیے. عدالتی نظام پر بھی انگلیاں اٹھائیں تو مشرف دور میں خیبر پختونخوا کی نگراں حکومت میں وزیر بننے پر افسوس کا اظہار بھی کیا. جسٹس اطہر من اللہ نے مارشاء اللہ کے نفاذ اور سپریم کورٹ کی جانب سے اسے قانونی رنگ دینے والے ججز کا نام لیے بغیر تنقید کی. سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک میں رات گئے عدالت لگانے کے سوال پر جواب دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ٹی وی چینل پر ایسا ماحول دکھایا گیا جیسے مارشل لاء لگنے والا ہے. اپنے ہی ادارے پر تنقید کرتے ہوئے جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ کاش ہر مارشل لاء کے وقت عدالتیں کھلی رہتی. سپریم کورٹ کے کئی فیصلوں پر اعتراض اٹھاتے ہوئے جسٹس اطہر من اللہ نے اعتراف کیا کہ ماضی میں اعلیٰ عدلیہ نے وہ کام بھی کیے جو نہیں کرنے چاہیے تھے. انہوں نے میمو گیٹ اور پیناما سمیت کئی مقدمات میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ملکی مفاد کے خلاف قرار دیا. معاشرے میں جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے لیے آزاد اور بے خوف ججز کی اہمیت سے آگاہ کرتے ہوئے جسٹس اطہر من اللہ نے بتایا کہ مبینہ مداخلت کے خلاف جوڈیشل کمیشن کو خط لکھنے والے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 میں سے 5 ججز کو انہوں نے تلاش کیا اور ان کی تعیناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن کو نام بھیجے. انہوں نے ججز کی ترقی میں رکاوٹوں سے متعلق بھی آگاہ کیا. جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ ججز کو فیصلوں کی وجہ سے سوشل میڈیا پر ٹرول کیا جاتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ان کے خلاف بدترین پروپیگنڈا کیا گیا، ان کے بچوں کی تصویروں اور پرسنل ڈیٹا کو لیک کیا گیا، لیکن چیلنجز جج کے لیے ٹیسٹ ہیں.
जज को तनकीद से नहीं डरना चाहिए, बेशक बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।